बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जो नई बुक शुरू की हुई है, चैप्टर नंबर 5 उसका पहुंच चुके हैं। फेडरल बोर्ड न्यू किताब है, नई किताब है, नॉट न्यू, नई किताब उर्दू में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की आबो हवा और माहौलियाती ख़तरात, और उसका हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको वाज़ेह बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन इस किताब में मिस प्रिंट हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने ही नहीं है, करने बिल्कुल है। वो ये है कि इसके बाद यहाँ पर ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसके बाद यहाँ पर एक 7वां क्वेश्चन भी था और एक और पेज था जो कि मिस प्रिंट हो गया। जब नई किताब आएगी नए एडिशन में तो वहाँ पर ये चीज़ें शामिल होगी। आपको मैं इंग्लिश की किताब दिखा देता हूँ। इंग्लिश किताब बिल्कुल उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। ये पहले MCQs हैं 10, उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये वाला पेज है जो कि उर्दू में मिस है। इसमें एक 7वां शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ, और इसमें ये 5 लॉन्ग सवाल भी हैं। आखिरी लॉन्ग सवाल के 2 हिस्से हैं। उसके बाद जो है ना ये किताब अगला आ रहा है। तो ये जो पेज है ये उर्दू वाली किताब में मिस प्रिंट हो चुका है, ये अब नए एडिशन में शामिल किया जा रहा है। तो ये 5 लॉन्ग और ये शॉर्ट आपको मैं करा चुका हूँ, अब ये 5 लॉन्ग कराने जा रहा हूँ। इसका उर्दू में मैं तर्जमा कर चुका हूँ इन सवालों का, और जनाब ये फिर इसका देखते हैं जी तर्जमा। ये जी वन बाय वन करते हैं। पाकिस्तान में ज़री मकासद के लिए बारिश की अफादियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो वादी सिंध का मैदान है जिसमें पंजाब शामिल है और सिंध शामिल है, इसमें हमें कौन से मसाइल दरपेश हैं और किस तरह हम इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, ये बात बतानी है। पेज नंबर 82। चूँकि मैंने ट्रांसलेट किया है तो हो सकता है कि अल्फाज एग्जैक्टली ऐसे ना हों जैसा आने वाली किताब में होंगे, मगर चीज़ तकरीबन वही है, यानी निशान तो वही लगेंगे। पेज 82 पे ये जनाब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। इसमें पहले तो मानसून की हवाओं के दबाव और नकलो हरकत के बारे में बताएं। अभी हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो ये पैराग्राफ एक दफ़ा फिर पूरा लिखना पड़ेगा। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, ये इसका पहला हिस्सा है और ये जनाब उसका दूसरा हिस्सा है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी जी, सॉरी, ये है। अब इसमें ये सारा का सारा करना पड़ेगा। तो इसके 3 हिस्से बन जाएंगे, 3 हेडिंग बन जाएंगे। पहला हेडिंग बन जाएगा कि जो बलूचिस्तान के बंजर इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, जो हमालिया के। दूसरा हेडिंग बन जाएगा हमालिया के मरतूब इलाकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सत मुर्तफ़ा पटवार में क्या सूरत हाल है, और फिर बताना है कि सिंध के मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल है। तो ये जनाब चारों हेडिंग इसमें बन जाएंगे, और ये सवाल बन जाएगा काश्तकारी के लिए बारिश की इफादियत। और देखिए उसने दरिया सिंध का पूछा है, वादी सिंध के मैदान में चैलेंजेस क्या दरपेश हैं ये। तो ये फिर इसका जिक्र ये आगे वादी सिंध के मैदानी इलाकों का जिक्र भी सारा आ गया। चैलेंज क्या दरपेश है कि ये बारिश ज़राअत के लिए काफ़ी है, मगर इन इलाकों में किसान आपाशी के निज़ाम के ज़रिए बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करते हैं, क्योंकि मौसम सरमा की जो बारिश है उसका थोड़ा सा इशू बन जाता है। ये सारा के बताना, पूरा टॉपिक आ जाएगा, बस आधे सफ़ा। सवाल नंबर 2 है, तूफ़ान और खुश्क साली जो है वो पाकिस्तानी अवाम को किस हद तक मुतासर कर रही है, हमें उसके क्या मसाइल हैं, इन मसाइल को कम करने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, और हुकूमत क्या कर रही है, ये बताना है। 3 हिस्सों में इसका हिस्सा है। पहला पेज 82 है, 85 है और 86 है। तो यही पेज 82 यहाँ से शुरू होगा। कुदरती आफात, तूफ़ान, बारह, गरज चमक के साथ बारिश, ये 2 लाइनें हो गई। ये तूफ़ानी बारिशें मौसम गर्मा में होती हैं अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के महीनों में। जब ज़्यादा के मौसम चेंज हो रहा होता है तब ये जो है आंधी और तूफ़ान आते हैं, क्योंकि सर्द और गर्म हवाएं आपस में मिक्स अप हो रही होती हैं, एक दूसरे की जगह ले रही होती हैं। ये तूफ़ान, तेज़ हवाएं, शदीद बारिश, बिजली गिरने, गरज चमक और ओले का सबब बनते हैं। ओले भी आते हैं उस मौसम में, जो फसलों, बागात, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुँचाने, बिजली फराहमी तबाह करते हैं। उसके बाद सैलाबों का जिक्र कर देना है, ये भी कुदरती आफात है, ये यहाँ तक बता देने आपने। जब ये देखिए हमने MCQ किया था कि सैलाब कब आते हैं, जब दरिया भर जाते हैं तो आसपास की ज़मीनें डूब जाती हैं, ये बताना है। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ पेज नंबर 80 अगला बताते हैं जी। पेज 82 पे हो गया, उसके बाद 85 और 86। इसमें वैसे सैलाब का जिक्र नहीं है, सिर्फ तूफ़ान और खुश साली, सैलाब छोड़ दें।
پیج 82 بس وہ کر دیں جو میں نے بتایا تھا، یہ والا 82 کی یہ 2 لائنیں، اور یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اگلا ٹاپک ہے دریائے سیلاب، یہ میرا خیال یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ لانگ سوال ہے، یہ 5واں لانگ سوال ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ اس سوال میں شامل نہیں ہے۔ مزید اس سوال میں کیا شامل ہے؟ پیج نمبر 85 شامل ہے اور پیج نمبر 86 شامل ہے۔ پیج 85 پہ چلتے ہیں۔ خشک سالی آگے جی، یہ پیج 85 آگے، پاکستان میں خشک سالی ڈیفینیشن بتانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بتانا ہے کہ پاکستان میں خشک سالی کا جو انتظام ہے اس کا یعنی بندوبست کیا کیا جا رہا ہے، سکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی کینال لائننگ بنائی جا رہی ہے، پانی کے ٹینکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، مقامی چھوٹے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں اور آبی ذخائر وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہ سوال یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ یہیں پر میرا خیال ہے یہ چیپٹر بھی تقریباً نڈل لگ گیا۔ تو یہ جناب ٹاپک بتانا تھا۔ پیج 82 اور 83 کی ایک لائن اور پیج نمبر 85 خشک سالی والا پورا ٹاپک، پہلے اس کی قسمیں بتانی ہیں، کیوں آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بندوبست کیا کیا جا رہا ہے، اس کے نمٹنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت انتظامیہ۔ اس سوال کا حصہ یہی تھا، یہ دیکھیں، اور حکومت انتظامی حکمت عملی کی تجویز پیش کریں، حکومت کیا کر رہی ہے۔ جناب تیسرا سوال ہے، پاکستان میں بارش کے ذرائع بیان کریں، یعنی کس طریقوں سے پاکستان میں بارش ہوتی ہے اور یہ موسمی اعتبار سے کیسے مختلف ہے، مطلب ہے سردیوں کی بارش اور گرمی کی بارش بتانی ہے اور ساتھ مثالیں بھی دینی ہیں۔ پیج 77 سے 81 لمبا سوال ہے مگر اس میں ڈائیگرام زیادہ اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ پیج 77 پہ چلتے ہیں۔ یہ جناب یہاں سے شروع کریں گے۔ لانگ کوسچن نمبر 3، بارش کے 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 مونسون، ذرائع پوچھے گئے ہیں۔ مونسون کا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے موسم۔ پاکستان میں مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ 2 ذرائع سے ہوتی ہیں، خلیج بنگال سے اور بحیر عرب سے۔ مونسون کا موسم جون سے ستمبر تک رہتا ہے۔ اب آگے وہی ڈیفائن کرتے جائیں، خلیج بنگال کی مونسون کی بارشیں وہ بتا دیں، پھر بحیر عرب کی مونسون کی بارشیں وہ بتا دیں، اس کے بعد مغربی ہوا کا دباؤ، سردیوں کی بارش شروع ہو گئی ہے وہ بھی بتایا، سارے ذرائع پوچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سردیوں کی بھی تو بارش ہوتی ہے۔ تو تیسرا ہے ویسٹرن ڈپریشن، یہ بحیر روم ہے، میڈیٹرینین سی، یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہاں سے جناب بارش ٹرکی سے ہوتے ہوا آذربائیجان کراس، یہ آپ کا کیسپین سی ہے، یہ یہاں سے کراس کرتے ہوئے ترکمانستان سے ہوتا افغانستان، اور وہاں سے یہ پاکستان میں سرد ہوائیں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ اوپر یورپ ہے میڈیٹرینین سے، تو وہاں سے نیچے ساری جو ہے نا وہ ڈپریشن آتا ہے، اور یہاں پر پھر سردی کی بارش اس علاقے میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سردی میں بہت کم بارش ہوتی ہے، زیادہ تر کے پی کے شمالی علاقوں میں برفباری ہوتی ہے اور پنجاب میں بارشیں ہوتی ہیں سردی میں۔ اور وہ بتاؤں اس کے بعد چوتھا طریقہ کیا ہے بارش کا جو ہوتی ہے پاکستان میں، جو ذرائع ہے وہ ہے انتقال حرکت، جس کو کنویکشنل کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ وہ ہے جو کہ عام موسم ہوتا ہے، یعنی جب نہ ہی مونسون ہو، جب نئی نئی گرمی شروع ہو رہی ہے اور جو بارشیں ہوتی ہیں آپ کو اپریل مئی میں نظر آتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ نیچرل ہوا جو زمین پر موجود ہے وہ گرمی سے اوپر اٹھتی ہے، اوپر جا کے ٹھنڈی جاتی ہے اور بارش برسانی شروع کر دیتی ہے۔ شمالی پنجاب اور کے پی کے میں عموماً جو بارشیں ہوتی ہیں اس موسم میں، موسم گرما کے آغاز میں راولپنڈی اور پشاور کی جو بارشیں ہیں یہ بھی کنویکشنل کرنٹس کی ہوتی ہیں، انتقال حرارت سے ہوتی ہیں۔ اور آخر میں جناب 5ویں قسم ہے ریلیف بارشیں، جو کہ پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں، کراکرم یہ وہ، اس کے علاوہ مری، ایبٹ آباد، وادی سوات، گلگت بلتستان، پشاور، کوٹ بنو اور کوئٹہ میں ریلیف بارشیں ہوتی ہیں۔ بس یہاں تک بتانا ہے، پیج 80 تک۔ ویسے میں نے 81 تک لکھا ہوا ہے، بس اتنا بڑا ہے۔ اگلا ٹاپک یہ پھر ہاری اور ٹرافیکل طوفان، یہ چھوڑ دیں، بس یہاں تک کافی ہے، یہ 2 لائنیں یہاں تک کرنا ہے، بس یہاں تک نہیں بھی کرنا تو بس یہاں تک ختم کر دیں، پیج 80 تک ختم کر دیں جی، خلاص ایز اے فنش۔ لو جی، پاکستان میں درجہ حرارت کس طرح اور آب و ہوا کس طرح انسانی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے؟ یہ تو مشہور عالم سوال ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کی جو ہے نا کس طرح، وہ ایسے نہیں بتانے بلکہ بات بتانے ہیں۔ لو جی پھر شروع ہو رہا ہے جناب اس کا جواب آخر میں، یہ سوال یہ پیج 86، لوگوں کے طرز زندگی اور معاشی سرگرمیوں پر آب و ہوا کے اثرات۔
تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو سوال آپ کو نئی کتاب میں ملے وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں اور آب و ہوا کے لوگوں کے طرز زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں میں نے یہ سوالوں کو چیٹ جی پی ٹی سے کنورٹ کیا. اچھی وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, بہت نمبر 1 اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ 100% اس نے صحیح طریقے سے اس کو کنورٹ نہ کیا ہو, لیکن سوال یہی پوچھا جا رہا ہے. یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایک لائن, اس کے بعد بالائی علاقے کی آب و ہوا جو ہے وہ کیسی ہے. ٹھنڈی شدید, آپ کو پتہ ہے گرمی میں خوشگوار مگر سردی میں شدید ٹھنڈی. پھر نشیبی علاقے آگے, پنجاب آ گیا اور سندھ کے میدان آگے سارے. بنجر علاقہ آ گیا, سرائی علاقے آ گئے جس میں زیادہ تر بلوچستان کے علاقے شامل ہیں, 7 مرتفع بلوچستان. اور اس کے بعد ساحلی علاقے آ گئے پاکستان کے. کراچی بندرگاہ, منصوب بندرگاہ ہے. آب و ہوا کی تبدیلی شدید طوفانوں کا باعث بن رہی ہے جس سے کٹاؤ پیدا ہو رہا ہے. پاکستان کی اہم جو ہیں وہ کراچی, کورنگی اور بن قاسم کی بندرگاہیں ہیں. پھر گوادر کی بندرگاہ ہے, وہ سارا بتانا ہے. یہاں پر یہ سوال آپ کا آ کر ختم ہو رہا ہے. 4 اس کے ہیڈنگ آٹومیٹیکلی بنے ہوئے. آخری سوال ہے جس کے 2 حصے ہیں. دباؤ اور ہواؤں پر نوٹ لکھیں, پیج 79 اور پیج 82. پہلے یہ چلتے ہیں, پیج 79 اور پیج 72. پہلے جناب مغربی ہوا کا دباؤ آ گیا, لانگ کوسچن نمبر 5A. یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک لانگ سوال میں یہ کر چکے, اب دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب اسپیشلی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو پہلے جناب مغربی ہوا کا دباؤ آ گیا, صرف یہ بتانا ہے یہاں تک, بس یہاں تک بتانا ہے, نیچے نہیں بتانا. نیچے یہ وہ پچھلے والا سوال ہے, اس میں صرف یہ بتانا ہے جو بحیرہ روم میں بنتا ہے اور مشرق وسطی جنوبی ایشیا میں سے بارش اور برف باری ہوتی ہے, خاص کر کے پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقے چترال, دیر, پشاور, لوریلائی, کوئٹہ, خاران, مکران کے ساحل. مغربی دباؤ سردیوں کے مہینے میں نومبر سے اپریل تک زیادہ عام ہوتا ہے. زراعت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس وجہ سے موسم سرما کی بارشیں برف باری ہوتی ہے جو گرمی میں پگھل کر پانی بناتی ہیں. ہمارے دریاؤں میں جو پانی آتا ہے یہ وہی برف باری ہے جو کہ سرما میں ہوتی ہے. تاہم زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب بھی آ سکتے ہیں. ایک دباؤ ہو گیا. اگلا جو دباؤ ہے اس کا ہے جواب, پیج نمبر 82 پہ جواب ہے. یہ اب مونسون والا دباؤ بتایا جا رہا ہے. یہ لانگ کوسچن نمبر 5A, یہ اب اس میں مونسون کے ہواؤں کو دباؤ بھی بتانا ہے. یہ بھی ہم بار بار کر چکے ہیں. شارٹ کوسچن نمبر 7 بھی ہم یہی کر چکے ہیں, تو یہ دوبارہ پھر بتانا پڑے گا. یہ سارا MCQ بھی کی ہے ابھی ہم نے. تو 2 پیراگراف اس کا جواب ہوگا. پہلے مغربی ہوائیں, سردی والی بارش, اور اس کے بعد گرمی والی ہوائیں اور اس کا جو دباؤ ہے, کیونکہ کامن سینس ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے تو ساری بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ 2 پیراگراف ہو گئے تھے. ایک مونسون والا پیراگراف ہے جو کہ پیج نمبر 82 پہ ہے, اور دوسرا پیراگراف جو ہے وہ پیج نمبر 79 پہ ہے. یہ مغربی ہواؤں کا دباؤ, ویسٹرن ڈپریشن, بس یہاں تک سکتا ہے. دوسرا ایسا جناب پاکستان میں سیلاب کے فوائد اور نقصانات, بالکل چھوٹو سا ٹاپک ہے, پیج 83. یہ جناب سیلاب, دریائے سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جو اس وقت آتی ہے جب دریا بھر جاتے ہیں, آس پاس کی زمینیں ڈوب جاتی ہیں. اگرچہ سیلاب نئی مٹی جو ہے وہ بھی لاتی ہیں جو بڑی زرخیز ہوتی ہے, جس سے بڑی خوراک شاندار ہوتی ہے, اور نیم علاقوں ڈیلٹا میں ایلوویم کی تہہ پھیلاتے ہیں جو اور زیر زمین پانی کی بھرائی بھی کرتے ہیں. یہ تو فائدے ہو گئے کہ نئی مٹی آتی ہے جو بہت ہی زرخیز ہوتی ہے جس سے خوراک میں کشادگی ہوتی ہے. انڈس ڈیلٹا اور نیم علاقوں میں ایلوویم کی تہہ بچھا دیتے ہیں, زیر زمین پانی کی بھرائی بھی ہو جاتی ہے, کنویں بھی بھرے جاتے ہیں, زیر زمین پانی کا لیول جو ہے اپ ہو جاتا ہے. لیکن اب ذرا نقصان بھی بتانے ہیں. مگر سیلاب کے قدرتی اور انسانی وسائل پر بڑے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں. دریا میں اب آگے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وجوہات ہیں, بس وجوہات نہیں پوچھی گئی, صرف یہ پوچھا گیا تھا اس کے فائدے کیا. مزید آپ تھوڑا سا مثال لگانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سیلابی علاقوں میں جو بستی بنائی جاتی ہیں دریا کے قریب, یہ بھی سیلاب آنے کی وجہ سے گر جاتی ہیں, ان کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر کرنے کے بعد یہ والا ایک پیراگراف بتا دیں, کیونکہ 3-4 نمبر کا سوال آئے گا, 4 نمبر کا آئے گا, چھوٹو لانگ ہے, تو پھر تھوڑا سا اس میں مثالہ ہونا چاہیے تھا. لو جی, پھر یہ تھا جناب ہمارا انتہائی مشکل اور پیچیدہ چیپٹر. اس کے بعد رہ گئے چیپٹر نمبر 6, 7, 8, 9, اس کو بھی انشاءاللہ باری باری مکمل کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سے پاکستان زندہ باد, آزادی مبارک.